अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया पार उतरा तो मैंने देखा वहशतों का दरिया है जो हमारे कमज़ोर तबकात, ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ रोज़ाना पार उतरते हैं। एक दरिया से पार उतरते हैं, एक दरिया पार करते हैं, दूसरा वहशत का दरिया तैयार होता है। घर से वहशत का शिकार होकर निकलते हैं तो गली में, गली से निकलते हैं तो बाज़ार में, बाज़ार से निकलते हैं तो स्कूल में, स्कूल से निकलते हैं तो खेतों में। रोज़ाना ख़बरें आ रही हैं, रोज़ाना वीडियोज़ आ रही हैं। हम अभी मीनार पाकिस्तान का रोना रो रहे थे तो आज़ादी चौक की वीडियो आ गई, आज़ादी चौक का रोना रो रहे थे तो सवात से ख़बर आ गई, सवात का रोना रो रहे थे तो मुजफ्फरगढ़ से ख़बर आ गई, मुजफ्फरगढ़ का रोना रो रहे थे तो कराची से ख़बर आ गई। औरतें नोची जा रही हैं और फिर गुस्से में आकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी कह देती हैं कि मर्दों के अवामी मकामात पर दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए, बैन किया जाए, मर्द ना आए वहाँ पर, और सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी औरतों को दी जाए, औरतों को लगाया जाए मर्दों की सिक्योरिटी पर। सहाफ़ी सबीन आगा, उन्होंने अपनी वो मी टू कैंपेन की तरह, अभी औरतों का मामला जिस तरह मी टू की कैंपेन चली थी, अब इस तरह वाक़यात निकल रहे हैं। एक चीज़ सामने आई है तो तह दर तह वहशतों का गंद उबल रहा है, बदबू मार रहा है। सबीन आगा का मामला जो है उस पर सबीन आगा ने क्या कहा, बख्तावर भुट्टो ने क्या कहा, और बख्तावर भुट्टो के जो स्टेटमेंट है मर्दों पर पाबंदी, उसका क्या मतलब लिया जा सकता है, क्या मतलब लिया जाना चाहिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ग्रेटर इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क नाम रखा, उस तरह का ग्रेटर भी रखो, उस तरह का तकद्दुस भी दो। मीनार पाकिस्तान खड़ा हुआ हमारी आज़ादी कह रहा हूँ, हमारी अज़मतों पर शर्मिंदा है कि हम कितने अजीम हैं, हम इतने अजीम हैं कि हमारे हाथों अपनी बच्चियां महफूज नहीं हैं। कल मैंने, हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब अपने टॉक शो में टीवी पर, दुनिया टीवी पर जज्बाती हो गए, रो पड़े। बेटी वाले हैं, बाप हैं, ज़ाहिर है जब जो बहनों वाले, बेटियों वाले, जो थोड़े बहुत हमारे जैसे इंसान, हम कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन हमारे जैसे थोड़े बहुत अच्छे इंसान होते हैं, वो ये हादसात देखकर और उन हादसात पर जो सानिया और अलमिया होता है, उस पर जो रद्द-ए-अमल आता है, जो विक्टिम ब्लेमिंग होती है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान करते हैं, तो फिर रोना आ जाता है, फिर बंदा सर पीटे, बाल नोचे, क्या करे। हबीब अकरम ने वही किया था और उनका एक जुमला था कि हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म मुंतखब किया था, दर्जी नहीं कि वो कपड़े नापे औरतों के। मैंने वो ट्वीट कर दिया, जुमला दिल पे लगा, बात ठीक थी। मैं यही बात अरसे से काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब, आप वज़ीर आज़म हैं, आप वो लेक्चर ना दें, आप रिट कायम करें। आप का काम ये नहीं है कि आप चलें, आप किरदार साजी करें तो फिर हर तरह से करें ना, फिर किरदार साजी सिर्फ औरतों की ना करें कि मर्द फिर रोबोट नहीं हैं कि अगर औरतें मुख्तसर कपड़े पहन कर निकलेंगी तो फिर मर्द तो अट्रैक्ट होंगे, तो इसका मतलब आप मर्दों को शय दे रहे हैं। ये मेरा मौक़िफ़ है, आप मर्दों को शय दे रहे हैं कि आप जो कुछ करें। इससे पहले भी होता रहा, इमरान खान से पहले भी होता रहा, ये पाकिस्तान में या इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इस खित्ते में, दुनिया में ये कोई पहले वाक़यात नहीं है। लेकिन वाक़यात पर हुक्मरान शर्मिंदा होते हैं, मुलज़िमों को गिरफ़्तार करवाते हैं और किसी किस्म की कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते, किसी किस्म का जवाज़ नहीं देते। लेकिन इमरान खान साहब जवाज़ देते हैं, इसलिए हम उनको ब्लेम करते हैं, इसलिए हम उनकी तरफ उंगली उठाते हैं कि आप ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप जो जुल्म कर रहा है उसका साथ दे रहे हैं। तो लिहाजा हबीब अकरम साहब ने भी यही किया। और फिर जब मैंने वो ट्वीट किया तो उसमें देखी कितनी गालियाँ पड़ रही हैं। ये अलमिया है, अलमिया ये नहीं है कि हादसात हो जाया करते हैं, दुनिया जहान में होते हैं, दुनिया के मौज़ब तरीन ममालिक में होते हैं। कनाडा में हो गया था, मुसलमान फैमिली कत्ल कर दी थी, लेकिन वहाँ की सोसाइटी का रद्द-ए-अमल क्या था? वहाँ के वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा था कि मुसलमान इतनी आज़ादी से क्यों फिर रहे थे। जस्टिन ट्रूडो ने ये नहीं कहा था, जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कैनेडियन थे, ये हम थे और हम इसके ज़िम्मेदार हैं, हम इनकी हिफाजत करेंगे, और आइसोलेट कर दिया उस टेररिस्ट को, दहशतगर्द को। हम यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ जवाज़ घड़ते हैं, जवाज़ बनाते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर हज़ारों लोगों के कातिलों को हम शहीद कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग होती है। तो खैर, तो वो हबीब अकरम साहब के बयान पर जब मैंने ट्वीट किया, गुस्से में थे वो, ज़ाहिर है वो बात मैंने कहा कि हमें भी दिल पे लगी कि यार थोड़े बहुत इंसान तो हम भी हैं, कि यार कोई तरीका होता है। तो बहरहाल वो फिर जो अलमिया, जो मैं सानिया बता रहा था, वो सानिया ये है कि लोग जवाज़ दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं, जिसके साथ हुआ वो कसूरवार है।
تو بہرحال اب جو پریشر آیا ہے سوشل میڈیا کا، دنیا کا، وہ جو حکومت سوئی ہوئی تھی، جو دبانے کی کوشش کر رہی تھی اس سارے سانحے کو، واقعے کو، وہ اب متحرک ہو گئی۔ کل پوری کی پوری پولیس کی متعلقہ جو حکام تھے وہ سارے کے سارے سسپینڈ ہو گئے، اور پھر گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ 40 کے قریب لوگ جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی شناخت پریڈ کے لیے ان کو جیل بھجوایا دیا گیا ہے، اور 70 کے قریب لوگ جن کی شناخت کر لی گئی ہے، اور باقی جو ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں نادرا کو ان کی شناخت کے لیے، تصویریں وغیرہ جن کی شناخت ہوئی 70 ان کو بھیج دیا گیا، اور ضلع کچہری میں ان کو پیش کیا گیا۔ اور وہاں سے بھی ایک خبر جو میڈیا پر چل رہی ہے، افسوسناک ہے، مطلب ہوتا ہے بندہ شرمندہ ہوتا ہے نا، ایک ہو گیا نا انسان، غلطی خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی نا، تو ان کو لیکن جواز کہاں سے دے رہے ہیں ہمارا معاشرہ؟ ان کو معاشرے میں ایک بڑی تعداد تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک تعداد لوگوں کی ہے جو بس جو تاڑ میں ہوتی ہے کہ ایسا واقعہ ہو تو پھر ہم عورت کو الزام دیں۔ تو ایک ملزم نے، جو خبر چل رہی ہے، اس نے کہا کہ جی ہمارے خلاف تو کارروائی کی ہے تو اس عائشہ اکرم کو بھی تو گرفتار کرے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہو۔ یعنی جگرا بڑھ گیا نا کہ پوری سوسائٹی کہہ رہی کہ وہ تو تھی ٹک ٹاکر، وہ تو تھی اس قابل، وہ تو اس کے ساتھ تو کرنا بنتا تھا، چلیں جی اس کے ساتھ کرنا بنتا تھا، ٹھیک ہے جی، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ زہر کا گھونٹ پی لیتے ہیں جی۔ تو وہ بیچاری بچی جس کی کل ویڈیو آئی ہے، وہی اسی 14 اگست کی، وہ خاتون، چھوٹا بچہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، چنچی رکشہ پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو جمپ لگا کر وہ ایک بندر کی طرح، ایک درندہ، وحشی بھیڑیے اچھے ہوتے ہیں ویسے سنا ہے، بھیڑیے ایسی حرکتیں نہیں کرتے، وہ جو جانوروں پر جو ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں نا نیشنل جغرافک پر، یا جہاں پر آپ دیکھ لیں، تو بھیڑیے کو بہت مہذب پایا گیا ہے۔ ہم نے ویسے بھیڑیے کو بدنام کیا ہے، ہم بھیڑیے سے کم، ہم سے بھیڑیا اچھا ہے۔ تو بہرحال وہ جو جس طرح چھلانگ لگا کر جاتا ہے، رکشہ پہ چڑھتا ہے، اس خاتون کے ساتھ ایک انتہائی گندی حرکت کرتا ہے، اور اس کے بعد جمپ لگا کر واپس آ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اربوں روپے کی، کھربوں روپے کی لگے ہوئے سیف سٹی کیمرے، یہ کس کام کے تھے؟ یہ ہوتے ہی ایسے ایونٹس کے لیے ہیں، ویسے تو امن و امان کی صورتحال کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے ہاں شہر میں سڑک پہ جشن منایا جا رہا ہو تو ایسے میں زیادہ ویجیلنٹ رکھا جاتا ہے ان کو، زیادہ محرموں کے جلوس ہوں، 12 ربیع الاول کے جشن ہوں، یا جشن آزادی ہو، یا کوئی ہم بڑا کوئی ورلڈ کپ جیت کے آئیں، جب ہے ورلڈ کپ، یہ ورلڈ کپ کے ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں ویسے، تو ورلڈ کپ جب جیت کے آئیں ہم، تو تب کے ساتھ جو ہو جشن ہو، تو ایسے جشن کے دوران اس طرح کی یہ جو ہمارے سیف سٹی کے کیمرے ہیں وہ کام آتے ہیں کہ ایک چیز، یا بڑی ریلی ہو، بڑا جلسہ ہو، کہ ایک جگہ پہ مانیٹر کیا جاتا ہے کہاں سوئے ہوئے تھے سب۔ تو وہ جو عائشہ اکرم تھی، اس کے لیے تو جی مان لینا، یہ مان لیں انتہائی گھٹیا قسم کا جواز، زہر کا گھونٹ پی کر کے، جی ہاں وہ تھی اس قابل۔ یہ کس قابل تھی؟ فیملی تھی، چھوٹا بچہ تھا، چنچی پر جا رہے تھے، پتہ نہیں جشن منانے جا رہے تھے، کسی مجبوری سے جا رہے تھے، آزادی چوک سے، آزادی فلائی اوور سے گزر رہے، وہاں پر ساتھ ہی مینار پاکستان پہ، وہاں پر اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو کہی جا رہی ہے، وہ پرانی ہے، ایک برقعے میں مکمل آنکھیں تک نظر نہیں آ رہی، بائک پہ بیٹھی ہوئی خاتون، اب وہ آگے بیٹھا ہوا جو اس کا محرم، پھر وہ شوہر ہے، بھائی ہے، کوئی اور ہے، یعنی فیملی میں سے ہی ہوگا جو اتنی باپردہ خاتون ہے، تو وہ جا رہی ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے، ٹریفک ہلکی سی رکتی ہے، اور ایک بندہ جمپ لگاتا ہے، جمپ لگا کر اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں کیا حرکت کرتا ہے، پھر اس کو وہاں سے کھینچ کے اٹھاتا ہے، پھر اس کو اپنے پاس یوں جکڑ کے اس کو یوں گھماتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹھٹھا لگاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا کوئی بات کر لے تو بجائے ان وحشیوں کو یہ کہنے کے کہ جی ہاں وہ ذمہ دار ہیں، اگلے کے کردار پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے کہ نہیں وہ عورت نکلی کیوں تھی، وہ عورت گئی کیوں تھی۔ دنیا میں بہت زیادہ مسائل ہیں، ہم یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ افغانستان کا مسئلہ، گوادر میں حملہ ہو گیا چینیوں پر، ایک اور داسو کے بعد، لیکن یہ زیادہ حساس معاملہ ہے، افغانستان سے بھی زیادہ حساس معاملہ ہے، کیونکہ میرے ملک میں میری بچیاں محفوظ نہیں ہیں، مائیں بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ خبر آئی ہے سوات سے، مالاکنڈ سے، کل سے چل رہی تھی، کیونکہ اس کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی، تو اب جو رپورٹ ہوا ہے، جنگ اخبار نے رپورٹ کی ہے، میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک بہن نے FIR کروائی اپنے بھائی پر کہ بھائی مجھے مالاکنڈ سے سوات گھمانے لے آیا اور مجھے 3 بار بے آبرو کیا، میری عزت لوٹی، بھائی نے، FIR ہے۔ اور پھر خبر کے مطابق مدین پولیس نے گرفتار کیا ملزم کو، اور ملزم اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں جی والدہ اور ہمشیرہ، والد فوت ہو چکے ہیں، والدہ اور ہمشیرہ شادی نہیں کروا رہے تھے، میں نے اس لیے یہ کیا ہے۔ مطلب کہاں، کیا، اب کس پہ الزام دیں گے یہاں پہ؟
بہن تھی اور بھائی تھے، بہن بھائی تھے، کس پہ الزام دیں گے، کس کو کوسیں گے؟ ایک خبر ہے مظفر گڑھ سے 8 سالہ بچی اسکول سے واپس آ رہی تھی، گھر نہیں پہنچی، والد اور گھر والے ڈھونڈتے گئے تو بچی کی کھیتوں سے آواز آئی ہے اور بچی نے بتایا کہ کوئی اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، وہ وہاں سے فرار ہو گیا ان کو دیکھ کر۔ کس کو الزام دیں گے؟ 8 سالہ بچی۔ کراچی میں ایک شادی کی ہے 19 سالہ لڑکی نے، شادی ٹوٹ گئی، لو میرج کی، شادی ٹوٹ گئی۔ وہ جو سابقہ شوہر تھا اس نے تیزاب سے اس کو حملہ کیا ہے، تیزاب پھینکا ہے اس کے اوپر۔ کس کو حملہ دیں گے، کس کو الزام دیں گے؟ سبین آغا صحافی ہیں، فلم میکر ہیں، ڈاکیومنٹری میکر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی کچھ سال پہلے میں مزار قائد گئی تھی، مینار پاکستان، مزار قائد ہمارے لیے پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے مطلب ان سے بڑی کوئی جگہ تو نہیں ہو سکتی نا، باقی تو مقدس ہستیوں کی جگہ اور قابل احترام، ہمارا پرائیڈ مینار پاکستان، قرارداد پاکستان ہوئی تھی، مزار قائد بابا قوم کی آخری آرام گاہ، ہم تو وہاں سلام کرنے جاتے ہیں بھائی، ہم تو وہاں سلوٹ کرنے جاتے ہیں، ہم تو ہر سال وہاں پر پریڈ کروا کر گارڈ چینج کرواتے ہیں۔ وہاں کہتی ہیں میں گئی تھی، پورا انہوں نے کیا اپنا کیا کہتے ہیں تھریڈ ہے ٹویٹ کا سبین آغا کا، کہتی وہاں میں گئی کام کرنے، ظاہر ہے جرنلسٹ تھی، وہاں پر اپنا کام کرنے گئی تو اوباش لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جس کو انہوں نے نہیں چھوا۔ بہرحال میں نکلتی، دھکے کھاتی، بچتی بچاتی، گیٹ پر پہنچی اور کافی دیر تک یہ تماشا لگا رہا، وہ نوچتے رہے اور میں گیٹ تک پہنچی، وہاں پولیس والے کھڑے بیٹھے ہوئے تھے اپنی وین میں، پولیس کی گاڑی میں۔ تو میں نے جا کر ان کو کہا کہ میرے ساتھ اتنی دیر سے یہ ہو رہا ہے اور آپ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے، آپ نے کیوں نہیں مجھے بچایا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ 100 سے زیادہ تھے، ہم 4 تھے، ہم کیا کریں؟ یہ ان کا 3-4 ٹویٹس ہیں، تھریڈ جس کو کہتے ہیں وہ ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے۔ اب سبین آغا تو وہاں کام کرنے گئی تھی، جرنلسٹ۔ سبین آغا پر بختیار بھٹو کا جو کمنٹ ہے وہ میں بعد میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا جلسہ ہے مال روڈ، میں 92 میں کام کرتا تھا، 92 کے لیے رپورٹ کر رہا تھا، ڈی ایس این جی کی چھت پہ چڑھا ہوا ہوں، سامنے اسٹیج ہے، میرے بالکل ساتھ ہی کچھ 5-7 فٹ 8-10 فٹ دور جیو کی ڈی ایس این جی کھڑی ہوئی ہے۔ جیو کی ڈی ایس این جی پہ ثنا مرزا جیو کی تھیں اینکر تھیں، نیوز اینکر تھیں، وہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، امین حفیظ ان کے ساتھ تھے۔ اچانک مجھے اس طرف سے ایک بوتل آ کر لگی تو مجھے لگا کہ کیونکہ شور بہت ہوتا ہے نا، تو ہم آپس میں جب ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، مطلب میرا ڈی ایس این جی کا آپریٹر ہو، میرا کیمرہ مین ہو یا کوئی اور ساتھی، تو وہ شاید کمیونیکیٹ کرنے کے لیے نا مجھے ایک بوتل آ کر لگی زور سے یہاں پہ، تو میں کہہ رہا کمیونیکیٹ کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہوتا کہ بھری بوتل مار دو۔ جب میں نے میں سمجھا انہوں نے ماری ہے، جب میں نے اپنے ادھر نیچے دیکھا تو وہاں تو کوئی نہیں تھا، جب ادھر نظر چلی گئی تو ثنا مرزا پر بوتلوں سے حملے ہو رہے ہیں، لاٹھیاں اٹھا رہی ہیں اور اس کے جسم کو لاٹھیاں، اب میں کیا بتاؤں کہ کیا کس طرح اس کو لاٹھیوں لگائی جا رہی تھیں، ڈنڈیاں جو جھنڈے والی ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ، اور پھر مسلسل بوتلوں کے حملے، آوازیں، سیٹیاں۔ تو وہ جیو نے لائیو رپورٹ بھی کیا تھا اور رو پڑی تھی وہ ثنا مرزا، سب کو یاد ہوگا وہ منظر۔ تو یہ ہوتا ہے، کور کرنے جاتے، کوریج کرنے جو میڈیا کی خواتین جاتی ہیں۔ ایک جلسے میں نے اپنی کولیگس کو جو کنٹینر ہوتا ہے بڑا وہ پلیٹ فارم والا، وہاں سے پولیس اور صحافیوں کے پروٹیکشن میں ہم نے نکالا تھا اور 1 کلومیٹر دور جا کر گاڑیوں میں بٹھایا تھا اور وہ وہاں سے تب جا کر نکلی ہیں۔ یہ وہ بھی تحریک انصاف کا جلسہ تھا۔ یہ عالم ہوتا ہے اور پھر سوال کرتے ہیں کہ جی خواتین کیوں باہر نکلتی ہیں، کام کرنے نہ نکلیں، اسکول نہ جائیں، اسپتال نہ جائیں، گھروں میں محفوظ نہیں ہے، بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ اور سوال اٹھتے ہیں جب حبیب اکرم بات کرے تو پھر گالیاں پڑتی ہیں، پھر طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، کس طرح کی قوم ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں ہم، یہ سوال ہے۔ تو میں آخر میں آتا ہوں بختیار بھٹو زرداری کا، جو سبین آغا نے بات کی۔ سبین آغا کے ٹویٹ پر بختیار بھٹو زرداری ان کا سخت رد عمل ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ انتہائی بھیانک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ ایک اور واقعہ جو سامنے آیا ہے اور اس پر انہوں نے کہا کہ تکلیف دہ واقعہ ہے اور پولیس یہ سارا منظر دیکھنے کے باوجود مدد کے لیے انکاری تھی، تو پھر ایسے مقامات پر مردوں کے داخلے کے لیے پابندی عائد کر دی جائے اور ایسے عوامی مقامات پر مردوں پر پابندی عائد کر دی جائے اور خواتین کی مزید نفری، یعنی خواتین کے تحفظ کے لیے خواتین کی مزید نفری تعینات کی جائے۔ اب بختیار صاحبہ کا یہ جو ٹویٹ ہے
اس کو شدید رد عمل میں دیکھا جا سکتا ہے، اور دو طرح کے اس کے ترجمے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کافی دوستوں سے پوچھا، کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ انہوں نے مردوں کی بلینکٹ، کہ جی مردوں کے عوامی مقامات پر اگر اس طرح ہی ہونا ہے تو پھر مردوں کو پر پابندی لگا دی جائے۔ بات تو کہیں جائز ہی ہے نا، کہیں کوئی دیکھ تو لے نا کوئی، ظاہر ہے سارے مرد تو ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر ایسے مقامات پر زیادہ تر تو پھر جو جا رہے ہیں ان کی تو مطلب اگر بچانے والا کوئی نہیں تھا عائشہ عمر کو 400 لوگوں میں سے، تو وہ 400 کے 400 وہی ہوئے نا۔ اگر اس بچی پر حملہ کرتا ہوا جو بندہ جو اترتا ہے بائک سے اتر کے جمپ کر کے اس کے ساتھ نازیبہ حرکت کر کے واپس آتا ہے اور اس کو کوئی نہیں پکڑتا، تو سارے کے سارے ایک ہی ہوئے نا، تماشا ہی ہوئے نا۔ تو پھر پابندی کا مطالبہ اگر غصے میں ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ غصہ تو جائز ہے کہ مردوں پر پابندی کا مطالبہ کس حد تک جائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے، یا اس کا مطلب کیا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن غصہ تو جائز ہے نا عورتوں کا، کہ اس طرح ایک واقعے کے بعد جیسے ہی چیزیں نکل رہی ہیں تو ایک ریل ہے جو چلتی جا رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو سیکیورٹی کے لیے مرد نہ ہوں، سیکیورٹی کے لیے خواتین زیادہ ہوں۔ تو بہرحال جو بھی ہے، سوال یہ ہے کہ پاکستان کی آدھی آبادی اپنے ہی آدھی آبادی سے غیر محفوظ ہے، مردوں سے غیر محفوظ ہے۔ خبریں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، جنہوں نے گالیاں دینی ہیں مجھے گالیاں دیں، جنہوں نے اتفاق کرنا ہے تو وہ اس بات کو ذرا آگے بڑھائیں کہ عورتیں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو یہ سوال مت کریں کہ باہر کیوں نکلتی ہیں، یہ سوال کریں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جاتا ہے اور ان کا تحفظ کیسے ممکن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔